हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं एक इंसान हूँ। कोई अगर मुझे पूछे कि भाई तुम्हारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, तुम इस दुनिया में किस लिए आए, मैं कहूँगा भाई मैं अपनी मर्ज़ी से तो दुनिया में आया नहीं। मुझे मेरे रब ने भेज दिया इस दुनिया में, और वसीला बने मेरे वालिदैन, मेरी वालिदा और मेरे वालिद। और उसके बाद मुझे कोई पूछे कि तूने इस दुनिया में रह कर क्या कुछ किया, मैं तो यही जवाब दूंगा भाई सबसे पहले जब मैं बालिग हुआ, सिन बलूगत को पहुंचा, जब मैंने होश संभाली, तो मुझे सबसे पहले अपने रोज़गार की जो फ़िक्र थी वो दामनगीर हुई। और चूँकि मुझे मेरे रब ने सही सलामत पैदा किया, मुझे हाथ दिए, मुझे आँखें दी, मुझे क़ुव्वत गोयाई दी, मुझे सोच समझ की क़ुव्वत दी, मुझे टांगें चलने को दी, गोया कि उसने मुझे सही सलामत पैदा किया। तो फिर मैंने हस्ब मकदूर अपना रोज़गार कमाने की कोशिश की, और मैं किसी हद तक उसमें कामयाब रहा। और फिर मुझे अगर कोई पूछे कि भाई क्या तुम इस दुनिया से जाना चाहते हो, तो मैं कहूँगा भाई हरगिज़ नहीं, मैं इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र पाऊँ और यहीं रहूँ। और फिर उसके बाद मैं तो यही चाहता हूँ कि ता हयात सदा बहार रहूँ, हमेशा ज़िंदा रहूँ, हमेशा बिल्कुल सेहतमंद रहूँ। और फिर इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ जाता है उर्दू के एक नामवर शायर का। वो ये है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। मुझे मेरे रब ने, मेरे खालिक ने, मुझे मेरे क्रिएटर ने इस दुनिया में भेज दिया, और वसीला बने मेरे वालिदैन। मैं इस दुनिया में चला आया, और उसके बाद उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे स्कूल में भेजा, मुझे तालीम दिलाई। फिर जब मैंने होश संभाला तो फिर मुझे अपने रोज़गार की फ़िक्र दामनगीर हुई। मैंने कमाया जितना जिस हिसाब से। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ कुछ न कुछ कमाने की मेरे अंदर ताकत बाकी रहे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं सदा ज़िंदा ही रहूँ। लेकिन जिसने मुझे यहाँ भेजा मेरी मर्ज़ी के बगैर, क्योंकि मेरी कोई मर्ज़ी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि मर्ज़ी क्या होती है। जो ही कोई बच्चा पैदा होता है माँ के बतन से, उस वक्त उसकी मर्ज़ी कहाँ शामिल होती है, कौन उसको पूछता है, उसको भेजने वाला भेज देता है। और जब उसी भेजने वाले की मर्ज़ी होती है वो यहाँ से उठा कर ले जाता है उसे। और फिर अगर कोई मुझे ये पूछे कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था, तो फिर गौर व फिक्र करके अपनी इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक मैं उसको जवाब दूंगा कि मेरा यहाँ आने का मकसद क्या था। आम तौर पर तो जैसे हम सुनते आए हैं, किसी को पूछता है कोई तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ़ योर लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ योर लाइफ, तो कोई कहता है, सबसे पहले कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, फिर कोई लाख में से एक होगा जो कहेगा मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उतनी कोई मेहनत नहीं करना चाहता। लोग तो ये चाहते हैं आमतौर पर कि बगैर मेहनत के ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो तो होता नहीं। जितनी मेहनत करते हैं उतना ही उसको फल मिलता है। और बाद फिर यही कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन उस बनने के बाद फिर क्या होगा, जैसे कि हमने भी कुछ बन करके दिखाया, जितना इस्तेदाद या जितनी उस भेजने वाले ने मुकद्दर में रखा था, लेकिन अभी वो चीज़ें छूट गई हैं, हर एक से छूटती हैं। एक उम्र मुअय्यन होती है कि जिसमें किसी को कोई काम करना होता है, उसके बाद उसको कहते हैं भाई नहीं अभी आप आराम करो, आपका वक्त यहाँ काम करने का हो गया। और उसके बाद फिर इंसान ज़िंदा रहता है, जीता है। एक बात मैं कहूँगा ज़रूर सभी को जो मेरी उम्र के हैं, छोटे हैं या मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं, इंसान को ज़िंदगी में कभी भी नाउम्मीद या मायूस नहीं होना चाहिए, और इंसान को कभी भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। जब तक कि इंसान का होश हवास ठीक है, उसके हाथ, उसके पाँव, उसका जिस्म काम कर रहा है, इंसान को किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। उसको अपने इस्तेदाद के मुताबिक, उसको अपनी जिस्मानी और जहनी क़ुव्वत के मुताबिक काम करते रहना चाहिए। और फिर ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ ये ज़िंदगी नहीं,
بلکہ ایک اور زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا، اس زندگی کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ جس نے زندگی دی ہے، جو کائنات کا رب ہے، کہ تمہیں ایک اور زندگی سے واسطہ پڑنا ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کو ایٹرنل لائف کہتے ہیں، نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی۔ اور اس کے لیے اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس میں تمہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک تو امید رکھنی ہے، نا امید کبھی نہیں ہونا، کسی بھی معاملے میں نا امید نہیں ہونا، اس اپنے رب سے امید رکھنی ہے۔ اور سب سے بڑی امید جو ہے وہ رحمت اور بخشش کی امید ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں بغیر غلطی کے، بغیر گناہ کے نہیں، ہر ایک انسان سے کچھ نہ کچھ سرزد ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ انسان تو ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں رکھا، ہر ایک چیز وہاں موجود تھی، نہ وہاں دھوپ لگتی تھی، نہ ٹھنڈک لگتی تھی، ہر طرح سے عیش و آرام تھا، لیکن صرف فرمایا تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، وہاں فلاں پیڑ کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے بہکا دیا اور وہ غلطی کر بیٹھے، اور پھر دنیا میں آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ وہاں تمہیں ایک وقت معین تک رہنا ہے، تم وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم انسان کو کہتے ہیں بھائی وہ فلاں آدمی فلاں سے دشمنی کیوں کر رہا ہے بھائی، تو یہ ہمیں بھائی چارے سے رہنا چاہیے، لیکن چونکہ انسان کی سرشت میں یہ چیز ہے کہ وہ کبھی کبھی جھگڑ جاتا ہے۔ دو بھائی بھی، دو دوست بھی گہرے دوست ہوں گے، کبھی زندگی میں نہیں لڑے ہوں گے، لیکن کسی معمولی سی بات پہ لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی وہ جھگڑا دور چلا جاتا ہے۔ دو حقیقی بھائی ہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہمیشہ بالکل یعنی کہ بھائی چارے سے رہے، پیار و محبت سے رہے، لیکن کبھی کبھی وہ بھی جھگڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جھگڑنے کی اور لڑائی کی یہ جو خصوصیت ہے نا یار انسان کے اندر ہے۔ بہت پیسفل انسان بھی کبھی کبھی اس کا دماغ جو ہے اس میں گرمی آ جاتی ہے۔ کوشش تو ہر ایک انسان کرتا ہے کہ میں کبھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، لیکن اگر دوسری طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو میری آپ یا کسی کی طبیعت کو ناگوار گزرے، اور بہت زیادہ ناگوار گزرے، جو برداشت سے باہر ہو جائے، تو پھر ایسے معاملات میں کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ایک سمجھتا ہوں، اپنی عمر کا ایک وقت گزارا میں نے بھی، کہ عموماً انسان پیسفل ہے، یعنی عمومی طور پر، خصوصی طور پر کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیس یا امن سے رہنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ خصوصیت جو لڑائی جھگڑے کی ہے وہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اب بات یہاں سے چلی تھی کہ میں کون ہوں، تو میں ایک انسان ہوں، بیسیکلی بنیادی طور پر ہر ایک انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی کی نسل سے ہے، اور مائی ہوا کی نسل سے ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے وہ کہیں بھی رہتا ہے، اس کا جد امجد ایک ہے، میرا بھی اسی سے ملے گا، اور دوسرا کوئی کہیں دنیا کی کسی دوسرے کونے میں رہ رہا ہے، اس کا جد امجد بھی وہی ہے جو میرا ہے، اس کی ماں بھی وہی ہیں جو میری ہیں، حضرت حوا علیہ السلام۔ لیکن بات سوچ و سمجھ کی ہے، انسان دوسرے کو بہت دور کا سمجھتا ہے۔ کوئی اگر کسی گورے انسان کو کوئی کالا انسان مل جاتا ہے تو کہتا ہے یار دیکھو کتنا کالا انسان ہے، اسی طرح سے کوئی دبلا پتلا ہوگا، اس کو کوئی طاقتور انسان کہے گا کیا کمزور جیسا ہے، کسی کی شکل اچھی نہیں ہوگی تو اس کو خوبصورت کہے گا کیسے بد شکل ہے یہ۔ دیکھو نا انسان کی یہ سرشت ہے، اس میں یہ کہ بھئی وہ نقص نکالتا ہے، حالانکہ اپنے اندر شاید اس سے زیادہ نقص ہوں گے۔ چہرے کا اچھا ہونا ہی سب کچھ نہیں ہے، چہرے کے ساتھ ساتھ خصوصیات بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو انسان ہے، بیسیکلی ہر ایک انسان ہے۔ کوئی کسی کو پوچھے تو کون ہے بھائی، میں ایک انسان ہوں، میرا یہ نام ماں باپ نے رکھا ہے، میرے نام رکھنے میں بھی میرا عمل دخل نہیں، کیونکہ اس وقت تو مجھے اتنی قابلیت نہیں تھی کہ میں اپنا نام رکھتا۔ نام تو عموماً بچپن میں رکھا جاتا ہے، کبھی تو جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن رکھ دیتے ہیں، کبھی سال 6 مہینے 2 سال تک بھی اس کو کچھ نک نیم سے پکارتے رہتے ہیں، بعد میں اس کا نام رکھ لیتے ہیں، اور جب اسکول میں داخل کرتے ہیں پھر تو نام رکھ ہی لیتے ہیں، اور وہی نام چلتا رہتا ہے۔
اور وہ ماں باپ کے ذہن میں بھی وہ جو خالق کائنات ہے نا، اس نے وہ نام رکھنے میں سب سے پہلا جو مرضی ہے وہ اس خالق کی ہے، وہ نام ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ 100 نام آتے ہیں، 10 20 30 نام میں سے ایک فائنل ہوتا ہے، اور وہ فائنل جو نام ہوتا ہے اس میں بھی اسی کی مرضی ہوتی ہے کہ جس نے اس بندے یا بندی کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ ہم کون ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور کیا ہم اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اور کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی ہے، اس زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی بھی ہے۔ اور اس کا جواب جس نے مجھے پیدا کیا، آپ سب کو پیدا کیا، اس نے ہمیں میسر فرما دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے احکام پر، اس کی تعلیمات پر غور و فکر کریں، اور ہماری جو وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے نا، اس کے لیے ہم کار خیر کرتے رہیں۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، وہ تو مینڈیٹری ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ سجدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جیسے ہماری زندگی ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سجدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، فرمایا اگر دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہیں کرنا، اور ان کو ڈانٹنا نہیں، اور ان کے سامنے عزت کے بازو جھکا کر کے بیٹھنا، کیونکہ انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نام گلستان اور بوستان کس نے لکھی ہیں؟ یہ شیخ سعدی شیرازی نے لکھی ہیں۔ یہ 2 کتابیں، تو ان میں سے ایک کتاب میں نے کہانی پڑھی چھوٹی سی، ان کی چھوٹی چھوٹی حکایات ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی کے ایک بار میں اپنی ماں سے غصے ہو گیا، تو کچھ ڈانٹ دیا ان کو، تو ماں کو بہت ناگوار گزرا۔ ماں جا کر کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سعدی تجھے وہ دن بھول گئے ہیں جب تو میری گود میں تھا اور تیرا ہر ایک کام میں کرتی تھی، تو میرا دودھ پیتا تھا، اور جب تو گندا ہو جاتا تھا میں صاف کرتی تھی، اور تو بہت کمزور تھا، آج تو مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بہت احساس ہوا، ماں سے میں نے معافی مانگی، اور انہوں نے حقیقت بتا دی جو بھی انہوں نے زندگی میں دیکھا کچھ۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، جب بچہ جوان ہو جاتا ہے نا، تو والدین کو وہ ڈانٹ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں آج طاقتور ہوں، یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ کل یہ ڈانٹ مجھے بھی پڑنی ہے میرے بچوں سے۔ اگر یہ احساس ہو تو پھر کوئی بھی بچہ اپنے والدین کو نہ ڈانٹے، تو وہ بھی عبادت ہے بہت بڑی۔ اللہ پاک نے فرمایا، خالق کائنات نے، کہ آپ کے والدین اگر غیر مذہبی ہیں، ان کی بہت عزت و تواضع کرنی ہے، اور ان کے ساتھ اچھی بود و باش رکھنی ہے۔ صرف ایک بات، اگر وہ میرے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی کو شریک بناؤ تو وہ کام نہیں کرنا، باقی سبھی ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ اسی طرح جو بھی نیکی کے کام ہیں، کہ جو ہمارے ہاتھ جو ہیں جن میں استعداد ہے نیکی کا کام کرنے کی، کسی کو دینا ہو، کسی ضرورت مند کو، تو حسب مقدور۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم نے بالکل ہی کلاش ہو کر بیٹھ نہیں رہنا ہے، کہ کل تمہیں بھی کوئی ضرورت پڑے کسی چیز کی تو تم بھی مانگنے لگو۔ اپنے لیے بھی رکھنا ہے، اپنے لیے بھی، کیونکہ معاملات ہو سکتے ہیں، کل بیماری ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کچھ حادثات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ایک حصہ جو ہے غریب و مساکین کا، جن کو اللہ نے نہیں دیا، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کسی کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، کوئی بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو ضرورت مند ہے تو اس کو اپنے استعداد، اپنے مقدور کے مطابق اس کو دیتے رہنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور خاص کر کے قرابت داروں کے لیے فرمایا ہے کہ دینے میں سب سے پہلے آپ کے قرابت دار ہیں، مساکین ہیں، غربا ہیں، راہگیر ہیں، اسی طرح سے درجہ بدرجہ ان کو دیتے رہنا ہے۔ یہ نیکی کے کام ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے بڑی بات ہے، کہ اللہ کا شکر انسان کرے کہ جس نے اسے پیدا فرمایا محض اپنی مرضی سے،
میرے پیدا ہونے میں یا کسی کے بھی پیدا ہونے میں ہماری مرضی نہیں تھی، مرضی اسی کی تھی، اور اسی کی مرضی کے مطابق ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اسی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کوئی کہے کہ نہیں مغرب سے طلوع ہوتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی اس بات کو ہم جو ہے اس کے ذہن کو اس طرف نہیں موڑ سکتے کہ وہ کہے کہ یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اس کی سوچ ہی ایسی ہے۔ لیکن حقیقت تو حقیقت ہی ہے نا، کہ سورج کو اللہ نے مشرق سے ہی طلوع کیا ہے، مغرب میں وہ غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے فرمایا کہ تمہیں میرے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ اس حساب کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا ہے، اور ہمیشہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، تمام مومنین مومنات کے لیے بھی، کہ روز حساب میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔